बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुअल्लिम हमज़ा इकबाल निज़ामी और आज एक और ख़ूबसूरत सी वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इससे कबल कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, बाकायदा आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे और दुआ करता हूँ कि हमेशा अल्लाह की अमान में रहिए, खुश व खुरम रहिए, खुशियाँ समेटते और बांटते चले जाइए। तो आज जमात नाहम यानी 9th क्लास के तलबा व तालिबात के लिए ये वीडियो लेकर मैं आया हूँ और उनकी किताब जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन है और जिसका फेडरल बोर्ड में जो पढ़ाई जा रही है, फेडरल बोर्ड के इदारों में, ये उनके लिए है आज का लेक्चर। और आपकी किताब में मौजूद नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब में नाहम क्लास की सबक नंबर 8 है, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए देखते हैं कि ये सबक, इसका उन्वान क्या है। तो इसका उन्वान है लड़ी में पिरोए हुए मंजर। देखिए, जैसे हम ना एक फूलों की लड़ी लेते हैं ना और उसमें हमने फूल पिरोए होते हैं, इस तरह से लड़ी इसको कहा जाता है। एक पूरे सिलसिला वार जिसमें फूल या तस्बीह के दाने जैसे होते हैं, ये भी एक लड़ी होती है, उसमें दाने जो हैं वो पिरो दिए जाते हैं। लड़ी में लगे हुए उन दानों को कहा जाता है। मंजर से मुराद क्या है, यानी कि मंजर जो है ये किसी भी जगह के व्यू को कहा जाता है। तो जो इसका मुसन्निफ है वो है रज़ा अली आबदी और ये सिनफ़े नसर के एतबार से सफ़रनामा है और इसका मौखिज़ है जर्नैली सड़क। बड़ा खूबसूरत सफ़रनामा है। सफ़रनामा क्या होता है, उर्दू अदब के अंदर इसकी क्या अहमियत है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे कबल हम आपको बताते चले कि रज़ा अली आबदी उर्दू अदब के अंदर एक मारूफ और बुलंद पाया सफ़रनामा निगार हैं, मुसन्निफ़ हैं। इनकी और भी काफ़ी सिनफ़ें मौजूद हैं, लेकिन सफ़रनामे पर इन्हें कमाल का अबूर हासिल है। उसके अलावा सफ़रनामा क्या होता है, इसकी तारीफ पर मैं आता हूँ। जर्नैली सड़क, ये जो हमारी जीटी रोड है, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, इसको जर्नैली सड़क भी कहा जाता है। तो इनकी एक किताब है जो कि सफ़रनामों पर मुश्तमिल है और उसमें सारे जीटी रोड में आने वाले जितने रास्ते में गांव देहात या जो जो इलाके हैं, उनकी तहजीब व सकाफत, उनकी जो है वो तमाम तर मालूमात इनके इन सफ़रनामों में मौजूद है, इसलिए इसे जर्नैली सड़क कहा जाता है। जर्नैली सड़क को जीटी रोड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि सफ़रनामा क्या होता है। सफ़रनामा अदब की एक ऐसी नसरी सिन्फ है जिसमें मुसन्निफ अपने सफ़र के दौरान देखी गई जगहों, लोगों, सकाफ़तों, रस्म व रवाज, तारीखी मकामात और अपने ज़ाती मुशाहिदात व तजुर्बात को तफसील से बयान करता है। अच्छा देखिए, किसी भी जगह का सफ़र करना और फिर उस जगह में रास्ते में आने वाले लोगों, जो भी तहजीब सकाफत, जो भी कल्चर है उनका, उस कल्चर के बारे में बताना, उन जगहों के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी तारीख को जानना, बताना और इस तरह बताना कि पढ़ने वाले को लगे कि वो भी वहीं से गुजर रहा है या वहाँ की उसने सैर की हुई है या वो वहाँ जा चुका है। तो इसे जो है वो सफ़रनामा कहते हैं। इससे आगे मजीद देखिए, उसकी तफसील होती है। ये न सिर्फ मालूमात फराहम करता है बल्कि सकाफती, जोग्राफियाई, जियोग्राफिकली और कल्चरल टाइप जो है वो इसकी समझ आती है और तारीखी पहलुओं को भी उजागर करता है, जिसका मकसद क़ारीन को तफरीह के साथ साथ इल्म हासिल करने में मदद देना होता है। क़ारीन कौन होते हैं? कारी की जमा है पढ़ने वाले, ठीक है। तो जो सफ़रनामे को पढ़ते हैं तो वो महजूज भी होते हैं, बायक वक्त एक वक्त में वो लुत्फ भी लेते हैं उससे, और उसके साथ साथ वो जो है वो उसकी मालूमात भी हासिल करते हैं, उसका इल्म भी उन्हें आता है। तो ये जो सफ़रनामा है रज़ा अली आबदी का, ठीक है, इसमें लड़ी में पिरोए हुए मंजर, ये जर्नैली सड़क इसकी किताब है। और ये सफ़रनामा बुनियादी तौर पर किस चीज़ पर है और कौन कौन से मनाजिर इसमें आ रहे हैं जिनके बारे में वो कहता है कि ये लड़ी में पिरोए हुए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। इसका खुलासा मैं इंशाल्लाह यहाँ आपके सामने पढ़ूंगा, पेश करूंगा, क्योंकि यहाँ लिखने की जगह कम थी, मैं पूरा खुलासा नहीं लिख सका, वक्त का भी तयन होता है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, आप चाहें तो आप उसको नोट करेंगे, मैं थोड़ा
آہستہ پڑھوں گا، سپیڈ سے نہیں، تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ لکھ سکیں، نوٹ کر سکیں۔ اگر آپ سن بھی لیں گے، اس کو ذہن نشین کر لیں گے تو بھی آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جرنیلی سڑک کا پس منظر، یہ سڑک کیا ہے بیسیکلی، اور یہ کتنی طویل ہے، اس کے بارے میں ہے۔ ایشیا کی ایک قدیم اور طویل ترین شاہراہ ہے جرنیلی سڑک جو ہے۔ یہ کیا ہے؟ شاہراہ کس جگہ کو کہتے ہیں؟ جہاں سے گزرا جائے روزانہ، جو بنگلہ دیش سے شروع ہو کر ہندوستان، پاکستان سے ہوتی ہوئی افغانستان کے شہر کابل تک جاتی ہے۔ اس کی تاریخ مغلیہ سلطنت سے بھی پہلے کی ہے، مگر شیر شاہ سوری نے، یہ مغلیہ سلطنت میں ایک جرنیل تھا شیر شاہ سوری، کہ جو مغل تو نہیں تھا، لیکن اس کی جو سوری حکومت ہے یہ مغلوں کی کئی سو سالوں کی حکومت سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے کمیونیکیشن کا سٹرونگ نظام بنایا۔ اگرچہ یہ جو ہے یہ جرنیلی سڑک اس کا نام نہیں تھا، یہ پہلے تھوڑے تھوڑے اس کے شواہد موجود تھے شیر شاہ سوری سے پہلے، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر اس کی توسیع کر کے اس کو کمیونیکیشن کے لیے جس نے کھولا اور جس نے کنٹریبیوٹ کیا وہ ہے شیر شاہ سوری۔ اس کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ نے اسے باقاعدہ شکل عطا کی اور 1833 یعنی 1833 سے 1860 18 یعنی 60 تک انگریزوں نے اس سڑک کو پختہ کروا کر، یہ انہوں نے پکی کروائی سڑک، اس پر تارکول وغیرہ ڈلوایا، اس کی توسیع کی۔ یہ سڑک 2600 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو جرنیلی سڑک ہے، جی ٹی روڈ ہے، گرینڈ ٹرنک روڈ، یہ بنگلہ دیش، افغانستان، پاکستان اور انڈیا، یہ سب کو ملاتی ہے ساتھ۔ اور آج بھی ایشیا کے اندر جتنا بڑا ٹریڈ ہو رہا ہے، جتنی بڑی تجارت ہو رہی ہے، یہ اسی سڑک کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ظاہر جی ٹی روڈ ہے، اور ہمارے پنجاب کے اندر جتنے بھی، اور کے پی کے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کو یہ آپس میں ملاتی ہے یہ گرینڈ ٹرنک روڈ، جی ٹی روڈ۔ اور اگر آپ نے اس پہ سفر کیا ہو تو آپ کو لازماً معلوم ہوگا کہ اس میں آنے والے کون کون سے مناظر ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھوڑا سا جرنیلی سڑک کا پس منظر ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ سفر نامہ کی تعریف ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو آپ نے ایک اور چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ اس سفر نامے کو تحریر کرنے کا مصنف کا مطلب کیا ہے۔ مصنف کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ مصنف جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے پاکستان سے، تو مصنف نے جب سفر کیا اس کا تو ظاہر ہے وہ پاکستان میں جو اس کی حدود ہے وہاں پر کیا ہوگا۔ تو یہ جو سفر ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر، اس سے مراد ہے کہ ایک ہی لڑی میں، یعنی کہاں سے یہ لڑی شروع ہو رہی ہے؟ پشاور سے یہ شروع ہو رہا ہے جہاں سے اس کا سفر ہے، اور یہ ٹیکسلا کی جو تہذیب ہے راولپنڈی کے ساتھ ہی، اب یہ اسی میں آ جاتا ہے ڈویژن میں، ٹیکسلا بھی موجود ہے۔ اور وہاں تک جتنا بھی سفر ہے اور اس میں آنے والے جو جو مشہور مقامات ہیں، جو جو بڑے مقامات ہیں، اور جتنی بھی تاریخی جگہیں ہیں، اور جو ان کی کلچر ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے، وہ اس پورے سفر نامے کے اندر جو ہے وہ مصنف نے بیان کی ہے۔ ہم اس سفر نامے کے خلاصے کو پڑھتے ہیں، آپ کی توجہ مجھے جو ہے وہ چاہیے ہوگی۔ یہ تمام ان مناظر پر ہے جو کہ اس تہذیب کے ساتھ آتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اس کے خلاصے پر، ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ اپنے پاس اپنے رجسٹر وغیرہ یا کچھ نوٹ کا میٹیریل آپ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیں گے، تاکہ جس سے یہ واضح ہو سکے کہ آپ جو ہے وہ اس کو لکھ لیں، اس کے مین پوائنٹس کو۔ تو دیکھیے اب جو جرنیلی سڑک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جو مصنف کا یہ تو بہت بڑی سڑک ہے، 2600 کلومیٹر ہے، لیکن مصنف نے اس سڑک کو جہاں سے سفر کیا وہ پشاور سے لے کر ٹیکسلا تک، راولپنڈی کا ایک علاقہ ہے مشہور ٹیکسلا، وہاں تک مصنف کا جو ہے وہ یہ سفر ہے۔ اور مصنف جو ہے وہ اس کے دوران ہی سفر کرتا ہے، بڑے بڑے جو بھی مقامات آ رہے ہیں ان مقامات کی ساری انفارمیشن دے گا۔ ہم اس کو ایک چھوٹے سے خلاصے کی صورت سے دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگرچہ 9ویں اور 10ویں جماعت میں جب آپ آتے ہیں بورڈ کی کلاس میں، تو اس میں آپ کی جو بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں پیپر میں، اس میں خلاصہ لکھنا نہیں ہوتا۔ ہاں ایک سوال میں آتا ہے خلاصہ لکھنا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپریہنشن میں جب آپ تفہیم عبارت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سوال آ جاتا ہے کہ اس عبارت کا خلاصہ تحریر کیجئے۔ تو ظاہر ہے جو خلاصہ ہوتا ہے عبارت کا وہ 1/4 ہوتا ہے ٹوٹل عبارت کا، یعنی 1/4 حصہ۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ اگر پوری عبارت 10 لائنوں پر ہے تو آپ کا خلاصہ 3 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے خلاصہ۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ خلاصہ شاید تشریح ہے جو اس کو بہت بڑا کرنا ہے، لیکن یہ خلاصہ آپ کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پورا چیپٹر آپ کے ذہن نشین ہو جائے، اس کے مین پوائنٹس، کہاں سے اس نے سفر شروع کیا، راستے میں
ترتیب وائز کون کون سی جگہ آئیں جنہیں وہ لڑی میں پروئے ہوئے منظر کہہ رہا ہے، خوبصورت منظر ہیں، کہیں پر وہ کہتا ہے یہ منظر عبرت ہیں، کہیں پر کہتا ہے یہ منظر جو ہیں وہ خوبصورتی کا اور کیا کہتے ہیں کہ ایک انفارمیشن کا جنریٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یا انفارمیشن لینے کا، معلومات لینے کا، وہیں پر یہ عبرت ہے۔ عبرت کیا ہوتا ہے؟ عبرت ہوتا ہے بنیادی طور پر اس لیے کہ کچھ ایسے وہاں پر بڑے بڑے محل موجود ہیں یا بڑی بڑی تہذیب اور ثقافتیں ہیں جو کہ ختم ہو چکی ہیں، تو عبرت اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن یہ سفر نامہ اتنا خوبصورت ہے کہ یوں لگتا ہے کہ خود ہم ان تمام مناظر پر جو ہیں وہ جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں وہاں سے، یا ہم نے وہ مناظر دیکھے ہوئے ہیں۔ تو سفر نامہ کا سب سے بڑا عزیز طلبہ و طالبات یہی حسن ہوتا ہے کہ لکھنے والا سفر نامے کو اس طرح سے تحریر کرے کہ گویا یوں معلوم ہو کہ ہم سبھی جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی سفر میں جا رہے ہیں، اور جو حصے آ رہے ہیں وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک خیالی تصویر ان کی جو ہے وہ ذہن کے اندر بن جانا، یہ ہوتا ہے اصل سفر نامے کا حسن۔ تو آپ نے یہ چیز جو ہے وہ یاد رکھنی ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں خلاصہ پڑھنے سے پہلے کہ آپ کے پیپر میں اس میں سے کیا کیا چیزیں آنے کے چانس ہیں۔ تو آپ کا جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے آپ کے پیپر کا، اس کا جز نمبر الف، وہ 3 جز پر مشتمل ہوتا ہے، الف، بے اور جیم، 3 حصے ہوتے ہیں اس کے۔ جو اس کا حصہ الف ہے اس میں آپ کے سوالات و جوابات آتے ہیں، آپ کے یہ جو اسباق ہیں یعنی چیپٹرز ہیں ان میں سے آتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو پیپر آپ کو دیا جاتا ہے، کویسچن پیپر، آپ کا جو سوالات کا پرچہ ہوتا ہے اس میں موجود ہوتے ہیں، ایک پیراگراف کسی چیپٹر سے دیا جاتا ہے، اور وہ پیراگراف پڑھ کر آپ نے اس پورے چیپٹر کو، اگر یہ ویڈیو دیکھی ہوئی، آپ نے سنا ہوا، آپ اس کا خلاصہ جانتے ہوئے چیپٹر کا، تو وہ آپ کا خلاصہ نہیں لکھنے کا آئے گا بلکہ تشریح آئے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو چیپٹر ہے آپ کا، پہلے اس کے سوالات و جوابات آئیں گے جو کہ 16 نمبر کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایچ کویسچن کیری 2 مارکس، یعنی ایک سوال کے 2 جو ہیں وہ نمبر ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور دوسری جگہ سوال نمبر 3 ہے آپ کا جو کہ 5 نمبر کا آتا ہے، اور ای شیٹ پر اس کے لیے 2 صفحات ہوتے ہیں اور ان میں 48 لائنز ہوتی ہیں، وہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں، اور اس میں تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اس تشریح میں نہ تو فنی محسن آتے ہیں، یہ آپ کی نثر کی تشریح ہوتی ہے سبقوں کی، نہ ہی اس میں فنی محسن ہوتے ہیں، نہ ہی اس میں مفہوم ہوتا ہے، نہ ہی اس میں اضافی حوالہ ہوتا ہے۔ اگر اضافی حوالہ کوئی آپ دے دیں، کوئی شعر وغیرہ یا کسی قرآنی آیت کا ترجمہ یا کسی کا کوئی کوٹیشن کول وغیرہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر بنتا ہو تو آپ ضرور دیں، اگر نہیں بنتا تو آپ چھوڑ دیں، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے تشریح میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ خلاصہ سننے کے بعد آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا، اور آپ نے اس کے مطابق ہی جو ہے وہ اپنی تشریح کو کرنا ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کو آگے جو ہے وہ سمجھا دیتا ہوں، اس کو پڑھتے ہیں ہم۔ اچھا جی، خلاصہ سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ جرنیلی سڑک عجیب سڑک ہے، جس طرح کے منظر اس سڑک پر آتے ہیں شاید ہی کہیں آتے ہوں، کہیں حیرت نظر آتی ہے تو کہیں عبرت۔ اچھا، حیرت اور عبرت کیا ہے؟ حیرت یہ ہے کہ اتنے خوبصورت مناظر ہیں کہ انسان وہاں ان کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، ان کا مزہ لیتا ہے، ان سے محظوظ ہوتا ہے۔ لیکن عبرت کیسے ہے کہ بہت سے آنے والے راستے میں مناظر ایسے ہیں کہ جن مناظر میں عبرت چھپی ہوئی ہے، کہ وہ تباہ شدہ تہذیبیں ہیں، تباہ شدہ محل ہیں، وہاں سے انسان عبرت لے سکتا ہے کہ یہاں اس دنیا میں کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ جن محلوں میں رہتے تھے، آج وہ محل کھنڈر ہیں، انہی محلوں میں ظلم ہوتا تھا، انہی میں ستم ہوتا تھا، کوہ گراں توڑے جاتے تھے ظلم و ستم کے، لیکن آج وہ سب فانی ہو چکا۔ سدا بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ مصنف کے کہنے کا مطلب ہے۔ مصنف پشاور سے چلے تو بالا حصار کے نیچے۔ اچھا، یہ پشاور کا ایک بڑا مشہور اور معروف قلعہ ہے، قلعہ بالا حصار سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالا کا مطلب ہوتا ہے اونچا، اور حصار کہتے ہیں کسی گول دائرے والی جگہ کو۔ تو بالا حصار بنیادی طور پر اس کو یعنی اونچی جگہ پر بنا ہوا یہ ایک قلعہ ہے جسے بالا حصار، اور یہ یوں گول دائرے میں موجود ہے، ایسا گول قلعہ، اس کا رقبہ اس طرح سے بنایا گیا ہے۔ نیچے ایک پتھر لگا ہوا نظر آیا، اس پر شاہراہ پاکستان اور ایک وزیر کا نام لکھا تھا۔ اچھا، یہ اس وقت کے وزیر کا نام جس نے اس کو
بنایا تھا اور شاہراہ پاکستان اسے کہا جاتا ہے، بنوایا تھا یعنی جس وزیر نے، اور شاہراہ پاکستان اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی تھی، اگرچہ اس کو ماضی میں کئی بار لشکروں نے روندا ہوگا۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا کہ پشاور کا ایک مقام ہے درہ خیبر، جسے خیبر پاس کہا جاتا ہے۔ درہ کیا ہوتا ہے؟ درہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہا جاتا ہے، جو کاٹ کے راستہ بنایا جاتا ہے پہاڑوں کو، اسے درہ کہتے ہیں۔ تو یہ درہ خیبر ہے، خیبر پاس اس کو کہا جاتا ہے۔ آج بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے، اور یہی گرینڈ ٹرنک روڈ ہے، یہ اسی سے یہ لگتا ہے جا کر، ٹھیک ہے۔ اور پشاور میں کئی تہذیبوں نے اس کو، کئی لشکروں نے روندا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں ماضی میں 4000 سال پہلے یہاں پر پہلا لشکر جو ہے وہ اس خطے میں، ہندوستان کے، یہ جو ہمارا برِ صغیر پاک و ہند تھا، سب کانٹیننٹ یعنی کہ انڈو پاک، برِ صغیر پاک و ہند جسے کہتے ہیں، جسے ہندوستان بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ سارا خطہ ہے ہمارا کہ جس خطے میں، یعنی کہ خطہ یہ جگہ ہے ایسی کہ یہاں پر بڑے بڑے لشکر جو ہیں وہ لشکروں نے آ کر پڑاؤ کیا۔ یہاں پر سکندر اعظم بھی آیا ہے، یہاں پر دارا بھی آیا ہے، یہاں پر شہاب الدین غوری، غیاث الدین غوری، یہ جتنے بڑے بڑے لشکر ہیں، بابر ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے جتنے لشکر ہیں، جتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں اور حکمران ہیں، وہ اسی راستے سے آئے۔ تو پشاور میں کئی لشکر ہوئے، پہلی جنگیں یہی ہوتی تھی، اور درہ خیبر کے آس پاس جو پہاڑ تھے، ٹھیک ہے، اور خیبر کی جو وادی تھی، وہاں پر ایک بڑا جری قبیلہ، بڑا بہادر قبیلہ، آفریدی قبیلہ ہوتا تھا، جو آنے والے لشکروں کی روک تھام کرتا تھا، اور جنگجو تھے یہ لوگ، اور یہ بڑی بہادری سے ان لشکروں کو روکتے تھے۔ کچھ لشکر یہیں سے لوٹ جاتے تھے، کچھ لشکر جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح یہاں داخل ہو جاتے تھے اس خطے کے اندر۔ تو یہیں پر ہی جو ہے وہ نادر شاہ بھی آیا تھا، احمد شاہ ابدالی بھی آیا تھا یہیں سے ہی۔ نادر شاہ وہ ہے جس نے دہلی پر حملے کروائے اور جلا دیا تھا سب کچھ، مسلمانوں کے بڑے بڑے کتب خانے بھی۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے کہ یہاں سے پشاور میں آ کر آئے، اور یہ مصنف نے جو بات کی ہے اس کی وضاحت میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اچھا، لیکن یہ پھر بھی ہری بھری تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے چائے خانے بند تھے۔ اچھا، پشاور کے چائے خانے اور گڑ والے کعوے بڑے مشہور ہیں۔ اگر آپ پشاور میں جائیں، کسی آپ ہوٹل پر بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر یہ کعوہ سرے عام چلتا ہے، اور بڑا مزہ آتا ہے کہ اس کعوے میں چینی نہیں ڈالی جاتی، بلکہ ایک بڑا خالص گڑ ہوتا ہے پشاور والوں کا، ثقافتی اور تہذیبی اور ان کا علاقائی گڑ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑا خوبصورت زعفرانی کعوہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ گڑ کو کھاتے ہیں اور پیتے ہیں جب وہ کعوہ، تو بڑا ہی مزہ آتا ہے انسان کی طبیعت پر۔ اور وہ ویسے بھی ہاضمے کے لیے، پیٹ کی بیماریوں اور انسان کے گردوں یعنی کڈنیز وغیرہ کے لیے بہت، اور جگر کے لیے بہت اچھی چیز ہے وہ کعوہ، اور اس کے ساتھ جو گڑ ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیے چائے خانے بند تھے۔ اسی عالم میں اچانک دریائے کابل آ گیا۔ اب دیکھیں دریائے کابل کا ذکر کیا ہے مصنف نے، یعنی نوشہرہ قریب تھا، اس سے قریب ہی جو ہے وہ نوشہرہ ہے۔ تو مصنف کیا کہتا ہے کہ یہ نوشہرہ کے قریب آنے کی ایک نشانی تھی۔ نوشہرہ کو شاید اکبر نے آباد کیا تھا، جلال الدین محمد اکبر، مغلیہ سلطنت کا وہ جری بادشاہ کہ جس کا نام اور جس کا شعرہ بڑے دور دور تک تھا۔ کبھی یہاں دریا کے دائیں کنارے پر نوشہرہ خرد اور بائیں کنارے پر نوشہرہ کلاں ہوتے تھے۔ اچھا، یہ خرد اور کلاں چھوٹا بڑا، ٹھیک ہے، یعنی خرد چھوٹا اور کلاں جو ہے وہ بڑا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چھوٹا اور بڑا، خرد کو چھوٹا مقامی زبان کے الفاظ ہیں، یہ گاؤں کے لوگوں کی زبان کے الفاظ ہیں۔ نوشہرہ خرد یعنی چھوٹا اور کلاں بڑا، ٹھیک ہے، ہوتے ہیں۔ مصنف دریا دریا چل رہے تھے، وہ کہتا ہے ہم دریا دریا چل رہے تھے، یعنی دریائے کابل کے ساتھ ساتھ سڑک جا رہی ہے، اور وہاں سے ہم جو ہے وہ چل رہے تھے۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی زمین ہی زمین نظر آتی تھی۔ انہی زمینوں میں ایک گاؤں لاہور نام کا تھا۔ اسی گاؤں میں سنسکرت قواعد کا سب سے بڑا عالم پانینی پیدا ہوا۔ سنسکرت زبان کا عالم تھا جو سنسکرت زبان کو جانتا تھا، یعنی سنسکرت وہ زبان ہے جو کہ اردو زبان کی بنیاد بھی سمجھی جاتی ہے۔ اردو میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ سنسکرت سے آئے ہیں، اگرچہ اردو زبان بڑی خوبصورت ہے، دوسری زبانوں سے اس نے کافی لیا ہے۔ بنیاد تو نہیں کہہ سکتے سنسکرت کو، ہاں، لیکن سنسکرت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اب بھی اردو میں رائج ہیں۔ تو اس کا بہت بڑا عالم تھا پانینی، یہ اسی گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ کچھ اور آگے ہانڈ نام کا گاؤں تھا، یہ کبھی گندارا کا پایہ تخت تھا۔ اچھا، یہ گندارا کی تہذیب تھی، بڑی خوبصورت تہذیب تھی، پرانی تہذیب ہے گندارا کی۔ پھر یہ تہذیب مسمار ہو گئی،
ٹھیک ہے. اور یہ جو ہنڈ گاؤں ہے یہ کبھی جو ہے وہ اس گندارا کا پایا تخت یعنی اس کا کیپٹل تھا. پایا تخت جیسے ہمارا آج ملک کا کیپٹل جو ہے وہ اسلام آباد ہے. کچھ اور آگے, اچھا یہ بڑا تاریخی مقام ہے, اس کو مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا. اچھا مورخ کون ہوتے ہیں؟ تاریخ دان, تاریخ لکھنے والے, انہیں مورخ کہا جاتا ہے. ہسٹری یعنی لکھنے والے جو ہوتے ہیں یہ مورخ کہلاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو ہنڈ نام کا گاؤں ہے یہ ہندوستان کا دروازہ ہے, یہ خیبر پاس سے پہلے ہے. تو پھر یہ ظاہر ہے اس کا جو ہے وہ اسی لیے اس کو کہا گیا کیونکہ بڑے بڑے لشکر جو ہیں وہ یہاں سے داخل ہوئے. پھر خیر آباد آ گیا, سامنے دریائے سندھ تھا اور اس کے دوسرے کنارے پر قلعہ اٹک تھا. اس قلعے میں اب فوج رہتی ہے. کہتے ہیں اٹک کا یہ پرانا نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا, اسے نام رکھنے کا بہت شوق تھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ اکبر بادشاہ کو نام رکھنے کا بڑا شوق تھا. یہ ایک جگہ پر جا کر اس کا لشکر اٹک گیا یعنی رک گیا, تو اس نے اس مقام کا نام اٹک رکھا. پھر وہاں سے جب یہ جانے لگے تو اس نے اس مقام کا نام خیر آباد رکھا. اور پھر ایک جگہ پر پہنچ کر اس کو جو ہے وہ مصنف کو معلوم ہوا کہ ایک جگہ کا نام ہے وا, اس کے منہ سے وا نکل گئی اور اسے آج وا کینٹ کے نام سے, وا کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا وا اور خیر آباد جیسے نام بھی اس کی وجہ سے وجود میں آئے. اکبر نے اپنے سے پہلے آنے والے بادشاہ شیر شاہ سوری سے بہت کچھ سیکھا تھا. وہی شیر شاہ سوری جس کا میں نے ذکر کیا ہے, اور یہ جرنیلی سڑک یعنی کہ گرینڈ ٹرنک روڈ اسی نے آباد کی. شیر شاہ نے اپنی سلطنت کے دونوں کنارے پر قلعے بنوائے اور ان کے نام روتاس رکھے. اکبر نے اپنی سلطنت کے دونوں کناروں کے نام ایک جیسے تو نہیں رکھے مطلب لیکن ملتے جلتے رکھے. ایک کنارے کا نام کٹک تھا اور دوسرے کا نام اٹک. اٹک کے قریب جہانگیر کے زمانے کی سرائے بھی ہے. اچھا یہ سرائے قیام گاہ ہوتی تھی پرانے دور میں. ٹھیک ہے. اب جیسے اگر آپ موٹر وے کا سفر کریں تو درمیان میں کچھ کلومیٹرز کے بعد قیام و طعام آتا ہے, یعنی تھوڑی دیر وہاں رک کر واش روم وغیرہ یوز کرنا ہے, پانی پینا ہے, یا کسی نے اگر تھوڑی دیر آرام کرنا ہے تو وہ اس ایریا میں یہ موٹر وے والوں کی طرف سے ٹول ٹیکس جو ہم دیتے ہیں انہوں نے بنایا. پھر کچھ شاپس ہیں, اگر آپ نے کچھ وہاں سے خریدنا ہو, ہوٹلز وغیرہ ہیں, کھانا وغیرہ کھانا ہو تو یہ قیام و طعام ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے نا یہ اسی طرح سے سرائے ہوا کرتی تھی پرانے زمانے میں. یہ اس کا قیام بھی, یہ سرائے بنوانے والا جو سسٹم ہے یہ سارا شیر شاہ سوری نے کیا تھا, اس لیے کہ جب لوگ سفر کرتے کرتے قافلے تھک جائیں تو سرائے بنی ہوئی ہوں تاکہ ان میں بیٹھ کر وہ کچھ آرام کر سکیں. اس کے گرد مسافروں کے سینکڑوں کمرے ہیں. ماضی میں اٹک کے قلعے پر مغلوں, کابل والوں, سکھوں اور انگریزوں کی طرف سے چھینا جھپٹی ہوتی رہی. پہلے وہی بات ہے کہ کابل والوں نے, یہ مغلوں نے ان سے چھینا, انہوں نے انگریزوں سے چھینا, سکھوں نے انگریزوں سے چھینا, پھر انگریزوں نے سکھوں سے چھینا. مطلب یہ ایک دوسرے میں چھینا جھپٹی جو ہے وہ قلعے کے بارے میں لگی رہی. یہ اٹک کے قلعے کی بات ہو رہی ہے. وہ سب تو چلے گئے لیکن قلعہ آج تک کھڑا ہے. راستے میں حسن ابدال کا پڑاؤ تھا. یہ ٹیکسلا کے قریب ہی یا ٹیکسلا سے آگے سمجھ لیں یا اسی کے ساتھ ہی کہیں پر یہ حسن ابدال موجود ہے. مغل مورخین کے مطابق لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر یہ سب سے خوبصورت منظر ہے. لیکن اب یہ شہر پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہا. اس شہر میں رونق اور عبرت دونوں ہیں. وہ عبرت والی بات اور رونق یعنی کہ خوبصورتی تو ہے ہی ہے, لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں جو کہ پرانے بادشاہوں کے امین ہیں, امانت دار ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کبھی ان بادشاہوں کا راج ہوا کرتا تھا اور انہوں نے یہاں پر ہمدردیاں بھی کی اور ظلم بھی کیے, لیکن آج سب ختم ہو گیا, کچھ بھی باقی نہیں رہا, بلکہ سب جو ہے وہ فنا ہو گیا. تو یہ بتایا ہے. یہی وہ بڑی سی چٹان موجود ہے جس کے بارے میں سکھوں کا عقیدہ ہے کہ اسے بابا ولی کنداری نے پہاڑی کے اوپر سے, اچھا یہ سکھوں کے جو ہے نا گرو نانک اور بابا ولی کنداری, یہ ان کو بڑا سکھ مانتے ہیں, اور ان دونوں کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے مذہب کو بھی فالو کرتے تھے. بابا گرو نانک ہیں, بابا ولی کنداری نے پہاڑی کے اوپر سے لڑکا دیا اور نیچے بابا گرو نانک نے چٹان کو اپنے ایک پنجے سے روک دیا تھا, لیکن تاریخ اس واقعے کی تردید کرتی ہے. اچھا یہ جو ہے نا تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکسلا کے مقام حسن ابدال کے پاس یہ ایک جگہ ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اوپر والا بابا جو ہے وہ ولی کندھاری کی چلا گاہ تھی. چلا گاہ عبادت گاہ ہوتی ہے ایک صوفی کی, ایک بزرگ کی, کہ جس میں وہ کیا کرتا ہے, بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور چلا کاٹتا ہے. تو نیچے بابا گرو نانک تھے. کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک جو ہیں وہ یہاں پر
آئے اور بابا ولی کنداری نے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر یعنی پوری چٹان جو ہے وہ پھینکی اور بابا ولی کنداری نے لڑکا دی نیچے اور اس کو جو ہے وہ اپنے ایک پنجے پر، پنجے سے مراد یوں ایک ہاتھ پر کس نے اس کو اٹھا لیا جی؟ بابا گرو نانک نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی بہرحال وہ یہ کہتے ہیں اچھا یہاں پر یہ بھی موجود ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا سکھوں کا کہ جی اس چٹان کے اوپر بابا گرو نانک کے پنجے کا نشان بھی ہے۔ تو بعد ازاں تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ نشان ٹیکسلا والوں نے خود تراشا تھا، یہ ان کا نہیں ہے، کیونکہ جب تک بابا ولی کنداری تھے اور جب بابا گرو نانک یہاں پر آئے تو اس وقت تک بابا ولی کنداری دنیا سے گئے ہوئے بھی انہیں بہت عرصہ ہو گیا تھا، لہٰذا اس واقعے کی جو ہے وہ تردید یعنی اس واقعے کو رد کرتی ہے تاریخ۔ حسن عبدال سے آگے واد چھاونی ہے۔ اچھا چھاونی کسے کہتے ہیں؟ یونٹ کو کہتے ہیں، یہ جو ہمارے فوجیوں کی یونٹ ہوتی ہے اسے چھاونی کہتے ہیں۔ وہاں مغلوں کے دور کا ایک بہت بڑا کنواں ابھی تک اچھی حالت میں موجود ہے۔ وہاں سے آگے سرائے کالا ہے۔ اس چھوٹے سے قصبے میں کالے پتھر کی کنڈیاں فروخت ہوتی ہیں۔ جہانگیر کے زمانے میں اس جگہ کا نام کالا پانی تھا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر شاہ اور مغلوں کے زمانے میں جو ہزاروں سرائیں بنائی گئی تھی بعد میں ان کے گرد بستیاں آباد ہو گئیں۔ اچھا وہی کہتا ہے کہ مغلوں کے زمانے میں یہ جو سرائیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ سرائے ایک آرام گاہ ہوتی تھی، ایک قیام گاہ ہوتی تھی لشکروں کی، جہاں پر بیٹھ کر لشکر کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ آرام کرتے تھے اور پھر اپنے سفر کو آگے جو ہے وہ لشکر جاری رکھتے تھے۔ تو یہ اس نے بتایا ہے یہاں پر مصنف نے کہ یہ سرائیں ہزاروں تھیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ ان میں سے چند ایک سرائیں جو ہیں وہ یہاں پر رہ گئیں اور پھر ان کے ارد گرد لوگوں نے آبادی کر لی۔ ٹھیک ہے، وہ سرائیں بنی ہوئی تھی تو انہیں دیکھ کر لوگوں نے آس پاس میں بستیاں جو ہیں وہ آباد کر لی، تو جس کی جو زمین ملی بس وہ پھر اسی کے حصے میں آئی۔ اچھا جی، اس کے بعد اگرچہ سرائیں نہیں رہی لیکن آبادیوں کے نام کے ساتھ لفظ سرائے جڑا رہ گیا۔ سرائے کالا سے چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخی شہر ہے۔ اس سرائے 4 میل سے آگے مارگلا، اس سرائے سے 4 میل آگے مارگلا کی پہاڑی دیوار ہے، جسے یہ پہاڑی کٹاؤ دیکھنا ہو جلد دیکھ لے، اس سے پہلے کہ پتھر بیچنے والے اسے کاٹ کر لے جائیں۔ اچھا یہ کہتا ہے کہ یہ جو پہاڑی کٹاؤ ہے یہ بہت تیزی سے شروع ہو رہا ہے، مافیاز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ، تو یہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں یہ ان کو کاٹ کاٹ کر پہاڑیوں کو تو ان کی خوبصورتی کو ختم کر کے یہاں پر آبادیاں شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے، ایک تو وہ پتھر بیچ دینا پہاڑیوں کے کاٹ کاٹ کر، اور دوسرا یہ کہ ان زمینوں پر قبضے کر لینا اور پھر اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آبادی میں چینج کر دینا، تو اس سے پہلے کہ پتھر بیچنے والے اسے کاٹ کر لے جائیں۔ جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر شروع کی تو انجینئروں نے اس کٹاؤ سے ہٹ کر پہاڑی میں گہرا درہ کاٹ دیا۔ اس درے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر نیکلسن کی لاٹ میلوں دور سے نظر آنے لگی۔ اچھا لاٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک مینار سا بنا ہوتا ہے۔ نیکلسن یہ ایک گورا تھا اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے، مقامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے کسی کالے خان نے مارا تھا، اور یہ بلکہ اس نیکلسن کی لاٹ کے نیچے یہ تختی بھی لگی ہوئی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے۔ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے۔ سفر کرتے کرتے مصنف مری روڈ پر کمپنی باغ کے سامنے والی گلی میں پہنچے۔ انہوں نے یہ گلی پہلے بھی دیکھی تھی، سب کچھ بدل گیا تھا سوائے بچوں کے۔ پھر انہوں نے ہمسائیگی کے رشتے کے نہ ٹوٹنے، گلیاں آباد رہنے اور ان میں کھیلتے ہوئے بچوں کے خوش رہنے کی دعا کی۔ اچھا یہ نیکلسن کی لاٹ یہ اس کا آخری سفر تھا، یہاں تک وہ آیا، اور جو مری روڈ ہے یعنی کہ ایک تو راولپنڈی میں موجود ہے چھوٹی روڈ ہے مری روڈ جسے کہا جاتا ہے، ایک وہ روڈ ہے کہ جہاں سے واقعتاً اصل مری کا راستہ جاتا ہے اسے بھی مری روڈ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ سفر نامہ تھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ مصنف نے کتنے خوبصورت انداز سے پورے واقعتاً جو لڑی میں پروئے ہوئے منظر ہیں جو کہ پشاور سے لے کر راولپنڈی تک اور پھر آگے مری تک جو اس کا مری روڈ تک جو اس کا سارا پس منظر ہے وہ اس نے بتا دیا، اور آنے والے راستوں میں۔ اچھا اس میں ایک ٹیکسلا کی تہذیب کا ذکر بیچ میں تھوڑا سا رہ گیا ہے کہ ٹیکسلا میں لاؤڈ سپیکر وغیرہ وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، آپ جب اس کو پورا پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً وہ سامنے نظر آئے گا، تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی لازمی پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر مصنف نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو ٹیکسلا کی تہذیب ہے وہاں پر نا بڑے بڑے ہوٹلوں کی وجہ سے وہ مشہور ہے، اور ہوٹلوں کے باہر لاؤڈ سپیکر ہیں۔
یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لاؤڈ سپیکر جو ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا جب یہ مصنف گیا تو اس دنوں میں تو خیر وہ بند تھا، ان کے لاؤڈ سپیکرز، ان پر گانے چلائے جاتے تھے، اور جس کا سپیکر زیادہ اونچا ہوگا ان ہوٹلوں والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا ہی جو ہے وہ